Assalamu alaikum. My name is Yamna Fatma, and today we're here at the Prime Minister's Youth Program Office. And हमारा इस discussion का मकसद is to talk about climate change, its effects and impact on Pakistan, and possible areas for mitigation and development, further development. So we're here with a group of very wonderful and interesting people. These are participants from the Green Youth Movement that are working in their respective universities and within the climate change activism sector. And we'll be getting started with the introductions. Firstly, I would like to introduce Amira. Assalamu alaikum. My name is Amira Adil. I'm the Assistant Director Sustainability at NUST, and I've been a climate activist for the past 7 or 8 years. I have a background in environmental engineering and development studies in climate change, and I'm very passionate about how climate change affects Pakistan and how we can adapt to it. Assalamu alaikum everyone, this is Abia Rana and I am the president of Green Youth Movement Club and working as a climate activist since very young age. Hi everybody, it's Isha Noor. I'm currently doing my bachelor's in computer engineering from NUTech. I'm the communication lead in my university and I have been working for climate change in my university through various projects and different competitions. Moving on to Abdul Samad. Assalamu alaikum, my name is Abdul Samad. I'm a student of BS Environmental Science. I'm doing it at International Islamic University. I'm also a climate activist and environmental activist since 2020. Assalamu alaikum, this is Ahmed Jar. I am from Pias and I am currently doing BS Chemical. I have been part of Climate Change Avenue for the past 1 to 2 years and we are currently working on the mitigation of VOCs through Internet of Things. Thank you. My name is Kainat Wajid and I'm from National Skills University Islamabad and I'm doing BS MSc over there, and I'm the communication lead of the gym club of our university where we're carrying out a number of activities that are related to climate change and for the sake of protecting the natural environment. So we have a wonderful and diverse group of people here, and we will be starting off initially with climate change hai kya, and what are your guys' opinion on climate change? آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ what is happening right now in Pakistan, کیونکہ with the recent situation with the flooding and everything ہم climate change کے impacts اور climate change جو ہے وہ ہم اپنی لائف ٹائم میں ہی نوٹس کر رہے ہیں. So I would like you guys to tell us more about climate change ہوتا کیا ہے and how are we seeing its impact right now in Pakistan. So Amira, would you like to start? So climate change ایسی چیز نہیں ہے جو کہ فیوچر میں آنی ہے اور نہ ہی وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہونی ہے. کلائمیٹ چینج بیسکلی آپ کی ایگزسٹنگ پرابلمس کو لے کے اور برا بناتی ہے. سو اٹ جسٹ ایگزاسربیٹس دی پرابلمس دیٹ یو آلریڈی ہیو. سو اف پاکستان میں ہماری انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں یا پھر کوئی فلڈنگ کے ایشوز ہیں تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ فلڈنگ انکریز ہو جائے گی ان دا فیوچر. بیکاز وہ کلائمیٹ چینج از سائنٹیفکلی بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کی گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا میتھین, اور یہ گیسز جب ایٹماسفیئر میں زیادہ مقدار میں آ جاتی ہیں تو یہ ایٹماسفیئر کو گرم کرنا شروع ہو جاتی ہیں, جسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اور جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو آپ کا جو سسٹمز ہوتے ہیں ارتھ کے, جیسے آپ کے اوشن کرنٹس ہو گئے یا آپ کے اوشن کا ٹیمپریچر یا آپ کا لینڈ سرفیس ٹیمپریچر یا آپ کی ہوا کی تیزی رفتار وغیرہ, یہ ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ٹیمپریچر پہ ریلائی کرتی ہیں. تو جب یہ والی چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہمارا موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس لیے ہم اس کو موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. Right. So does anyone have any further points to add on what is climate change? Because I do know that you guys are working within your specific universities and your specific Green Youth Movement clubs on climate change mitigation. So would you like to add to this? Yes, basically climate change is a change in the weather patterns. It can be a natural change as well as it can be due to the human activities. جیسے کہ امیر نے کہا کہ ہم فاسل فیولس کو برن کرتے ہیں, اس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ میں چینج آتا ہے اور فلڈز ہوتے ہیں, ڈیفارسٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور ہم ڈراؤٹس کی طرف جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. Right. You have something to add up this? Yeah, climate change جو ہے بیسیکلی ایک ایمیشنس ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگس ہماری سوسائٹی میں
ایمیشنس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے گھر میں میتھین گیس برن ہوتی ہے جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں بہت سارے کیمیکلس بہت سارے گیسز ایمٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ میں. اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کا جو اوپر والی ٹروپوسفیئر کی لیئر ہوتی ہے وہاں پہ جا کے یہ اسٹے ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ جو سن کی انرجی ہوتی ہے نا وہاں سے ایک انرجی آتی ہے, اوزون لیئرس وغیرہ ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے نیچے آتی ہیں, پھر زمین کو ہٹ کرتی ہیں. ہٹ کرنے کے بعد واپس ریفلیکٹ ہو کے زمین سے اوپر جاتی ہیں. لیکن ہماری یہ جو گیسز ہوتی ہیں نا اوپر جا کے اسٹیبل ہو جاتی ہیں, یعنی وہاں پہ رک جاتی ہیں. یہ جو ہم گیسز پروڈیوس کرتے ہیں ایمٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں وہاں پہ ٹروپوسفیئر کی لیئر پہ یہ رک جاتی ہیں. ادھر رک کے باقی جو سن کی جو لیئرس ہیں نا جب واپس جاتی ہیں تو وہاں پہ ٹریپ ہو کے وہ لیئرس انہیں وہ ایمیشنس وہ گیسز انہیں واپس نہیں جانے دیتی. فار ایگزامپل ہمارے ایگریکلچر میں خاص طور پہ یہ یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ایگریکلچر کو ہمارے پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے ہم ایک گلاس اوپر لگا دیتے ہیں, گلاس کا ایک روم بنا دیتے ہیں, گرین ہاؤس سارٹ آف کریٹ کر دیتے ہیں. ویسے ہی اس میں کیا ہے نا ہیٹ پینیٹریٹ یعنی واپس پینیٹریٹ نہیں ہو جاتی, ہیٹ اندر ہی رہ جاتی ہے, ٹریپ ہوتی رہتی ہے. اسی لیے ہماری کنٹری کا ہماری پوری دنیا کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. رائز ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایفیکٹس ہو رہے ہیں. جیسے ایک اوشن کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اوشن کے ٹیمپریچر بڑھنے سے پانی زیادہ ایواپوریٹ ہوتا ہے, ایواپوریٹ ہو کے سائیکل ہوتا ہے واٹر کا. ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں, زیادہ اتنے گلیشیئرز سردیوں میں وہ یعنی جمتے نہیں ہیں جتنی جلدی وہ پگھل رہے ہیں. Right, so our glaciers are melting and we're seeing the impacts of climate change. میں تھوڑا سا اب ایفیکٹس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, بیکاز وی نو ویو کورڈ کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے, اینڈ وی نو کہ وچ آل ایریاز اس کے ٹچ پوائنٹس کیا ہیں کلائمیٹ چینج کے. آئی وانٹ ٹو نو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, بیکاز لائک یو اسپوک اباؤٹ دا انٹائر واٹر سائیکل. ابھی ان پاکستان رائٹ ناؤ کراچی از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ واٹر کا بہت اٹس اے ہیوج ایشو. دا انٹائر سٹی دا واٹر لائک گراؤنڈ واٹر ریزروز بھی ان کے دے آر ناٹ انف فار دا سٹی ٹو سسٹین اٹ سیلف, اینڈ اٹس کازنگ اے لاٹ آف انفراسٹرکچرل پرابلم. سو آئی وانٹ یو گائز ٹو نو, آئی وانٹ ٹو آسک یو گائز کہ what do you think, what are the effects, what is the entire ecosystem like, and how do you think کہ اس میں areas for development کدھر ہیں. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ گلیشیئرس میلٹ تو ہو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے جا رہے ہیں اس میں گرمیوں میں میلٹ ہوتے ہیں, سردیوں میں بھی میلٹ ہوتے ہیں. ابھی تو یہ سارے جاتے ہیں اوشنس میں. تو اس میں اور گرمیوں میں جو ہوتا ہے ابھی جیسے ہم نے سندھ میں دیکھا ریسنٹلی فلڈ سے پہلے, تو وہاں پہ دریائے سندھ کا جو اپنے دور میں ایک بڑا دریا ہوتا تھا, وہاں پہ بڑے بڑے کارگو شپس آتے تھے, وہ دریا سوکھ گیا تھا بالکل دریا میں پانی ہی نہیں تھا. وہاں کا ایگریکلچر جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا, وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہوا تھا. ابھی رپورٹ آئی ہے اس کی ایگریکلچر ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا, تو اس کی رپورٹ ہے کہ 30% جو ہے پاکستان کے ایگریکلچر میں لاس آیا ہے. جو پاکستان یعنی ویٹ وغیرہ ایکسپورٹ کرتا تھا ابھی اسے امپورٹ کرنی پڑے گی. رائٹ, اینڈ آئی تھنک ہم ایکسٹریمز دیکھ رہے ہیں آلریڈی ود ان دا کنٹری. یو وڈ ایکسپیکٹ کہ اچھا مے بی دس وونٹ ہیپن ان آر لائف ٹائم, لیکن ایکسٹریمز ہمارے ابھی اسی ٹائم لائن میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. سو احمد, وڈ یو گائز لائک ٹو ایڈ آن دیٹ کہ specifically I want to talk about the water reserve and how it's creating a situation, and aap logon ka, and like we spoke about before this program as well, ke you guys are working within agriculture hi, so do tell me more about that. اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں 5-10 سال پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لوگ ہیٹ ویو سے مر رہے ہیں, لیکن اگر ہم انڈیکس دیکھیں ہیٹ ویو کا تو 5 سے 10 ایئر میں ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیٹ ویو سے مر رہے ہیں, یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹر لیول ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے, جس کی مین کاز کلائمیٹ چینج ہی ہے. کیونکہ اگر ہم مین اسٹیپس یا کوششنس نہیں اپلائیں گے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کو اسٹاپ نہیں کر سکتے, تو اپ ٹو 10 to 15 ایئرس ہمارے پاس یہ سچویشن ہوگی کہ نہ تو ہمارے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہوگا, اور نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ ہم اپنی میرین لائف کو اور جو بھی ایکویٹک لائف ہے اس کو فیڈ کر سکیں. And I would like to add a point that you were saying about Karachi that it's been all over the water due to I think that it is due to the urban development that we are just developing the buildings and not just اس چیز کو ہم دھیان میں نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں, because وہی واٹر فلو کو
روکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے فلڈس جو ہیں وہ رکتے ہیں اور ڈیفارسٹیشن زیادہ ہو رہی ہے ڈیو ٹو دا انکریز پاپولیشن ایز ویل ایز. Yeah, so Karachi ki I think population is enormous and infrastructure اس طرح سے developed نہیں ہے that it can sustain the needs of the population. Amir, would you like to add to this? I want to raise a point here کہ جب ہم گلیشیئرس کی بات کرتے ہیں رائزنگ ٹیمپریچرز ہیں ہمارے پاس تو گلیشیئرس میلٹ کر رہے ہیں. Now نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد آپ کے پاس تھرڈ لارجسٹ اسٹور آف گلیشیئرس پاکستان کے نارتھ پر ہے جو آپ کے ہمالیاز ہندو کش اور کراکرم ریجن کے ہوتے ہیں. تو when we say کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے گلیشیئرس میلٹ ہو رہے ہیں, we have around 3000 glacial lakes اس وقت جو کہ آپ گلیشیئرس پہ فارم ہوئی ہیں. تو that means like our glaciers are melting at a very rapid speed. تو یہ سارا پانی جو ہے ڈاؤن اسٹریم آتا ہے, کراچی تک آتا ہے, آپ کے عربین سی میں واش آؤٹ ہو جاتا ہے. So why do we say that there's a water shortage in the first place when we have an increase of water influx because of climate change, because of global warming? So I think problem jo hai water management ki zyada hai rather than it's because of climate change, because climate change is giving us like an increase in water, but we're not able to store it, we're not able to manage it. And also I think we need to diversify our management options کہ ہم صرف ڈیمس کو دیکھتے ہیں اور بڑے ڈیمس کو دیکھتے ہیں, تو اس کی بجائے اگر ہم چھوٹے ڈیمس پہ فوکس کریں, ایریا اسپیسیفک ڈیمس پہ فوکس کریں, اینڈ آلسو گراؤنڈ واٹر ریسٹوریشن پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. بیکاز وی سے کہ ہماری ڈیمس کی نا 30 days کی کیپیسٹی ہے اسٹوریج کیپیسٹی, when we actually have 1000 days of storage capacity in our groundwater below river Indus. Because think about it, your river is flowing through the country, aapka constant water supply hai, and it's not lined or anything نا, تو پانی نیچے ہی جائے گا. تو وہ کانسٹنٹ جو ہے جب اتنے ملینیا سے لائک ملینس آف لائک تھاؤزنڈز آف ایئرس جو ہے نیچے یو ہیو دا اسٹوریج آف واٹر, کافی اچھی اسٹوریج آف واٹر. اینڈ پاکستان از ہسٹوریکلی بنا ہی ایک فلڈ پلین پر ہے, ایز این اٹس نیچرل, اٹس ان آر جیوگرافی کہ ہمیں فلڈس آئیں گے. اٹس اباؤٹ ہاؤ وی مینیج دیم اینڈ ہاؤ وی ڈیل ود دیم اینڈ ہاؤ وی ورک ود نیچر انسٹیڈ آف ورکنگ اگینسٹ نیچر. So recently there's been a lot of trend, ایک ٹرینڈ نیا آیا ہوا ہے, and I have seen this within میری community بھی, and I'm sure you guys can attest to this, کہ لوگ کہتے ہیں کہ بورنگ کروا لیتے ہیں گھر میں. So do you think that's something اس طرح سے بالکل unmitigated آپ جو ہے you're able to tap into the groundwater reserve when we're trying to conserve it in the first place? So do you think it's the right way to go کہ you know اب ہر تیسرے گھر میں ہر کسی نے بورنگ کروا لی ہے, ایون ود ان اسلام آباد, کہ پانی کا جو ہے سچویشن از ناٹ اوکے, اینڈ دیر سم سیکٹرز جہاں پہ پانی آتا ہی نہیں ہے, اینڈ اٹ ٹیکس لائک آپ ٹینک یا تو ٹینکر بلوا رہے ہوتے ہو یا آپ ایز اے لاسٹ ریسورس یہ کرتے ہو کہ آپ بورنگ کروا لیتے ہو. تو اگر آپ فریش واٹر کی بات کرو جو کہ سرفیس واٹر ہوتا ہے, جو آپ کا ڈیمس کا پانی ہوتا ہے, 95% of your fresh water is used by agriculture, ٹھیک ہے, باقی سارا جو ہے آپ کی انڈسٹریز ڈومیسٹک اس میں یوز ہو جاتا ہے. اگر آپ گراؤنڈ واٹر کا دیکھو نا تو آپ کے 60% ایگریکلچر جو ہے, ایون تو آپ کا سرفیس واٹر 90% زیادہ سارا جو ہے آلموسٹ ایگریکلچر میں جا رہا ہے, لیکن اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھو تو اس میں صرف 60% ایگریکلچر از ڈپینڈنٹ آن گراؤنڈ واٹر, کہ وہ پھر بھی جو ہے صرف 40% وہ سرفیس واٹر اس کو کر رہا ہے, اور پھر اس کے اندر رین انکلوڈیڈ ہے, اینڈ باقی جو ہے گراؤنڈ واٹر سے چل رہا ہے. اینڈ دین 90% آف یور ڈومیسٹک یوزیج, 90% آف یور ڈومیسٹک یوزیج گراؤنڈ واٹر سے پوری ہوتی ہے آپ کی, اینڈ دین 100% آف یور انڈسٹریل یوزیج آپ کی گراؤنڈ واٹر سے پوری ہوتی ہے. سو دیز آر دا اسٹارٹس آف یور گراؤنڈ واٹر. بٹ انسٹیڈ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سرفیس واٹر آپ کا اتنا جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے اس کنٹری کے لیے, آپ کا آلریڈی سارا سسٹم ہی گراؤنڈ واٹر کے لیے بنا ہوا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس لائک ہم نے انڈسٹریلائز کر دیا نا سارا, آپ نے گرین ایریاز ہٹا دیے, آپ کا کوئی ٹری کور نہیں ہے. تو جب آپ کا گراؤنڈ نہیں ہوگا, بارش نیچرلی نیچے جاتی تھی, یہ فلڈز نیچے چل جاتا تھا, تو جب آپ سیمنٹ کر دو گے, ہر چیز کو روڈس بنا دو گے, تو وہ نیچے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. اب اسلام آباد جو ہے کتنا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا, B17 تک جو ہے آپ کے سیکٹرز بنے ہوئے ہیں, ادھر DH2 تک آپ کے سیکٹرز بنے. سو دیر از دس انٹائر ایریا جہاں راستہ ہی نہیں ہے پانی کے پاس نیچے جانے کے لیے. تو آپ کا گراؤنڈ واٹر کس طرح ریپلینش ہوگا؟ اور ہمارا گراؤنڈ واٹر دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے. گراؤنڈ واٹر ٹیبل اگر دیکھا جائے تو ہم آج سے 10 سال پہلے گراؤنڈ واٹر لیول چیک کرتے, اگر کوئی بور کرواتے تو ہمیں 50, 60 یا 100 فیٹ تک کہیں مل جاتا تھا پانی. ابھی 300, 400, 600 فیٹ تک پانی چلا گیا ہے, بہت نیچے. سو آپ بورنگ بھی کرواتے ہو تو آپ کو کافی ڈیپ جانا پڑتا ہے in order to tap that water reserve in the first place. I would like to mention about that the boring, we have done boring. It is the water that comes from the ground has some minerals that are not good for health. So it is not able to drink, but at the same time we can use it for the other purpose like
bathing or cleaning of utensils, etc. But we cannot drink it because according to a study, it has some minerals, or we can say that some bacteria that is harmful for both the living, for the human beings and for the animals as well. تو ہم نے گراؤنڈ واٹر ریزرو بھی ٹیپ کر کے اس کو اتنا کم کر دیا ہے کہ ناؤ دا واٹر دیٹ وی ڈو گیٹ is not usable as such. I want to add something in groundwater conservation. How to conserve groundwater? So ہمیں جو ہے نا ایک گراؤنڈ, جیسے ہماری پولیس ہے, ٹورزم پولیس ہے, ایک گراؤنڈ واٹر پولیس بھی ہونی چاہیے ہماری کنٹری میں. جو بھی گراؤنڈ واٹر بنا رہا ہے, یعنی گراؤنڈ واٹر سے پانی لے رہا ہے, اس کو چارج کرنا چاہیے, اور اس کو پرسنل ایک سرفیس واٹر جو ہوگا ڈیم سے آئے گا, اسے ہر مہینے اسے دینا چاہیے واٹر, اور اس پہ وہ واٹر کا بل رکھنا چاہیے. پھر واٹر کا بل بھی کیسے ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک کمیونٹی ہے جو بل پے نہیں کر سکتی, بہت لیبر ہے, فار ایگزامپل لیبر کا خیال رکھتے ہیں, تو وہ لیبر کیا کرے گا, وہ اس کے حساب سے اسے بل دیں گے. اور فار ایگزامپل ایک H8 میں یا اس کے علاوہ یہ F8 میں سیکٹرس ہیں, اس کے ان گھر میں پانی یوز ہو رہا ہے, ان کے حساب سے بل آنا چاہیے. رائٹ, سو یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ تھوڑی بہت دیر ہیز ٹو بی سرٹن اماؤنٹ آف ریگولیشن وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیپنگ گراؤنڈ واٹر ریزروز. There should be a policy about the water conservation. Right, definitely. So اب ہم نے بات کر لی ساری آن کلائمیٹ چینج, واٹ کلائمیٹ چینج از, واٹ اٹس افیکٹس آر, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے واٹر کو اسپیسیفکلی ڈائسیکٹ کر لیا. آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگ اپنے اسپیسیفک نیشز میں کیا کر رہے ہو, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود کائنات, کہ واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ یو نو how are you guys trying to mitigate climate change? Actually, it is something that we cannot exactly start at collective levels, but we need to take initiative from individual level. So as a Green Movement Club, our university is working actively. जब भी हम climate change की बात करते हैं, तो particularly it can be related to deforestation. So as جیسے انہوں نے بات کی, انہوں نے بھی کی کہ جب وہاں پہ ٹریز پلانٹس ہی نہیں ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ ایک کاز ہے وہ انٹر ریلیٹ کرتی ہے ڈفرینٹ اور کازز کے ساتھ. تو ہم نے جو فرسٹ اسٹیپ لیا تھا, دیٹ واز دا پلانٹیشن ڈرائیو, in which we planted almost more than 50 plus trees within our university, and each of the group of the students is taking care of that. So in this way, اگر ہم ایک چھوٹا سا اسٹیپ لے رہے ہیں اس چیز کی طرف, تو یہ بھی آئی تھنک کہ ایک انڈیویجول کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں, they can just pay back in a good way, تاکہ ہمیں دیکھتے ہی میں بھی کوئی اور بھی اس چیز میں آ کے اپنے ایفرٹس پٹ کرے گا, اینڈ this thing will just go on increasing. And otherwise, cleanliness is another factor that needs to be kept in view. So hum ne cleanliness drives ki, we're having different kind of seminars in which students were participating, and even guest speakers were invited, because sometimes ایسا ہوتا ہے کہ maybe ہم وہ چیز اچھے طریقے سے awareness نہیں create کر پا رہے جو کوئی اور بندہ اچھے طریقے سے کر سکتا. So in that way, جس طرح کی activities ہمارے جن کا ہم نے organize کی, and even students کا interest ہونا is very important. So ان کو interested کرنے کے لیے ان سب چیزوں میں we have a kind of certain activities. As I have already told you that we were having activities such as designing the gym shirts, the t-shirts for gym club, and we were designing some notepads, ball pens, and these are the activities jahan pe students indirectly involved ho rahe hain gym club ki activities se, and wahan se ek aisa initiative start hua ki now they are working actively, and wo in sab cheezon ko point of view mein rakhenge climate change ho. So definitely, like you pointed out, کہ youth کا engage ہونا اس چیز پہ is the biggest factor. And like we previously mentioned, climate change ہماری لائف ٹائم میں آ رہا ہے. We are the people that are directly impacted by it. So would you like to add on what your Green Youth Movement Club is doing? Okay, so basically ابھی ہم نے جس طرح بات کر رہے تھے about water management and everything. So in my university we held this project competition which theme was water conservation. So students came up with very innovative ideas like smart water irrigation system, rainwater harvesting system. Like اس میں rainwater harvesting system میں کیا تھا کہ آپ کے پاس گھر پہ بارش ہوتی ہے, آپ اس کے پانی کو کس طرح یوز کر سکتے ہو اپنے گھر کے کسی پلانٹس کو پانی دینے کے لیے, آپ گھر کے گاڑیوں کو دھونے کے لیے, اٹس آل اپ ٹو یو. Then we also had this waste solid segregation system. اس میں کیا تھا کہ ایک پانی ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں, جس طرح ابھی بات کی گئی کہ زمین سے جو بورنگ کا پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لیے ایک کیسے سوٹیبل نہیں ہوتا, تو اس کو ہم لوگ کس طرح ایک پروسیس کے تھرو یوزنگ کیمیکلز اینڈ سم مٹیریل ہم اس کو کس طرح ڈرنکیبل بنا سکیں. ریسنٹلی پاکستان میں فلڈز آئے, اینڈ ون آف دا ویری بگ پرابلم دیٹ وی ور فیسنگ واز کلین واٹر. کلین واٹر ہمیں اویلیبل نہیں تھا ان ایریاز میں. ایگزیکٹلی. تو ہم اس طرح کے اسمال پروجیکٹس ہم انیشیٹیوز لے سکتے ہیں, اور دیکھیں اسٹوڈنٹس نے اپنے اون پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائے. سو اس سے ہم لوگ موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ یار ہم لوگ بھی کل کو کچھ جب ہمیں فلڈز آ رہے ہیں ہم وہاں پہ
اس سب کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. مور اوور وی وینٹ آن دس ریکریشنل ٹرپ. وہاں پہ ہم نے ایک کلیننگ ڈرائیو ارینج کرائی. کلیننگ ڈرائیو سے کیا ہوا کہ ہاں آپ کہہ سکتے ہو کلیننگ ڈرائیو ہوتی ہیں اینڈ ایوری تھنگ. بائی دی اینڈ آف دا ڈے وی saw that people who were not part of our cleaning drive, they were also thinking and they were also picking their wrappers up. So exactly, it was basically motivational because people became insecure. Okay, so basically students aake kar rahe to hum bhi kar sakte hain. So it's all about making other people motivated about doing good stuff. So it's all about the initiatives. So that's what we did. Definitely. Like we spoke earlier before this conversation of ours, Ahmed, I want to talk to you in particular about how do you think engineering ki fields, what kind of impact they can build. We always talk about advocacy and about building campaigns and about creating awareness. But what I want to know is ke on ground initiatives kaun se liye ja sakte hain on climate change? Yes, sir. According to me, the main cause of climate change is the VOCs and greenhouse gases. And for the past 1 to 2 years, these gases have been increasing continuously. So I have participated in the National Climate Change Avenue, and it was of the main fact that the idea that we have to propose to cope with the current situation. And as a member of chemical engineering, we are working on a project. It is named as the mitigation of VOCs through IOPs. If I would like to explain it in 1 or 2 lines, it is actually the control of volatile organic compounds and the greenhouse gases that are main cause of the climate change by the Internet of Things. For example, if we are using a drone and the sensors in the drones, it can help both the societies and the other agencies like rescue 112 at the same time. For example, if a fire arose or some leakage of gases starts, then our product that is a drone with sensors can cope with the current situation, and it will definitely inform the concerned authorities, and in this way we can cope with the situation, and both we can say that the people lost of lives can be stopped. For example, کوئی گیس لیکیج اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں سے جو ہارمفل ہے انوائرمنٹ کے لیے, تو وہ ٹائم سے پہلے ہمیں بتا دے گی کہ یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ گیس لیکیج اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور وہ یوز کر کے ہم ایک تو انڈسٹریلسٹ کا بھی اس میں پروفٹ ہے کہ وہ اپنی جو ایکسپینس آف گیسز ہے اس کو ریڈیوس کر سکتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم انوائرمنٹ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. So Ahmed, میں آپ سے تھوڑا سا اور جاننا چاہ رہی ہوں اباؤٹ یور پروڈکٹ, اینڈ ایز اے لے مین جس کی کوئی کیمیکل انجینئرنگ والا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ڈو ایکسپلین ٹو اس اے لٹل بٹ مور اباؤٹ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اینڈ واٹ دا پروڈکٹ از, اور وہ کس جگہ پہ امپیکٹ کر رہا ہے, اینڈ ہاؤ از اٹ ہیلپنگ کلائمیٹ چینج. ایکچولی اگر میں یہ بات کسی عام انسان سے کرتا ہوں ان سوسائٹی, تو میں اس کو ایسے سمجھاؤں گا کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا پروڈکٹ ہے جس میں سینسر لگے ہیں, سینسر ایکچولی ہوتے ہیں کہ جو کسی کاز کو فار ایگزامپل لیکیج اور گیسز کو بہت ہی کم ٹائم میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یار یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے فوراً کاپ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بات میں انڈسٹریلسٹ اور ان سوسائٹی اونرس کو بتانا چاہوں کہ اس کے لیے اس میں کیا بینیفیشل ہے, تو میں اس کو ایسے بتانا چاہوں گا کہ سو موونگ سرکلنگ بیک ٹو امیرا, بیکاز آپ ہمارا لائک کلائمیٹ چینج ایکٹیویزم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادھر, تو آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ایک تو ہم نے واٹر مینجمنٹ کی بات کی, اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں یا اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ جو ہے وہ ویزیبل ہو رہا ہے اب؟ آپ کے کوئی ایسے سیکٹرز نہیں ہیں جہاں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ویزیبل نہیں ہو رہے. ایون آپ اکنامکلی جی ڈی پی کے حساب سے بھی دیکھ لو ایک کنٹری کے, تو آپ کے آئی تھنک اوور دا لاسٹ 20 years $3 billion کے لاسز آئے ہیں صرف آپ کے جو رپورٹڈ لاسز ہے ڈیمیجز میں, اکارڈنگ ٹو جرمن واچ کی جو رپورٹ ہم سب کوٹ کرتے رہتے, پاکستان از دا موسٹ افیکٹڈ کنٹری بائی کلائمیٹ چینج. تو کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں ہمیں امپیکٹس نہیں نظر آئیں گے. جیسے ایگریکلچر لے لیں, ایگریکلچر از ون آف دا مین انڈسٹریز ان پاکستان, اینڈ پلانٹس کو آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اسٹیبل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اسٹیبل پانی کی سپلائی چاہیے ہوتا ہے, سوائل اچھی چاہیے ہوتی ہے, اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزیں جو ہے ویریبل ہو جاتی ہیں کہ ساری ایک فکسڈ اماؤنٹ میں نہیں پریزنٹ انوائرمنٹ میں, آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ لیولس چینج ہو رہے ہیں, آپ کی ٹیمپریچرز چینج ہو رہے ہیں, آپ کی بارشیں چینج ہو رہی ہیں, سوائل کوالٹی ڈیگریڈ ہو رہی ہے, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کی ایگریکلچر صحیح سے گرو کرے گی. ایگریکلچر پہ افیکٹ آئے گا, کچھ پلانٹ زیادہ جلدی گرو کریں گے, کچھ کم جلدی گرو کریں گے, اور فارمرس کے لیے ویریبلٹی بہت ڈینجرس ہوتی ہے بیکاز لٹرلی ان کا سارا لائیولیہڈ ختم ہو سکتا ہے اس بات پہ. جیسے کہ ہم نے فلڈس میں دیکھا بہت ساروں کے لائیولیہڈ ختم ہو گئے اس بات پہ.
تو ایگریکلچر لے لیں, انڈسٹریز لے لیں, انڈسٹریز کے اوپر بہت زور ہوگا ان دا فیوچر ٹو ریڈیوس کہ آپ اپنی رینیوبل انرجی پہ شفٹ ہو جائیں, آپ ایسے سسٹینیبل پروڈکٹس یوز کریں, امپورٹ آپ کی سسٹینیبل ہونی چاہیے. سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو اپلائی ہونا شروع ہوں گے تو یہ انڈسٹریز کے لیے بھی کافی پریشر آئے گا جنہوں نے آلریڈی شفٹ نہیں کیا ہوا. اینڈ واٹر کی آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں, ایون کمیونٹی لیونگ کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 3000 گلیشیئر لیکس ہماری فارم ہو چکی ہیں پاکستان میں ان دا نارتھ, اور یہ کافی ساری گلیشیئر لیکس ایسی ہیں جو کہ ولیجز کے بالکل قریب ہیں, ایز ان کہ اگر ان کا ایک بھی آئس کا ٹکڑا کریک ہوا تو وہ سارا ولیج تباہ و برباد ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے آتاباد لیک کے ڈیزاسٹر میں دیکھا تھا کہ 2010 میں گلیشیئر لیک برسٹ ہوئی, وہ ولیج کو کور کر دیا اس نے, اور ابھی بھی آپ ادھر لیک پہ جاؤ تو آپ کو نیچے وہ ولیج نظر آتا ہے. ہم نے اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا انسٹیڈ آف ریئلائزنگ کہ دس واز اے ڈیزاسٹر دیٹ ہیپنڈ. تو دیر از نو پوائنٹ ان لائف, کچھ بھی آپ کی ایسی چیز نہیں جو افیکٹ نہیں ہو رہی. ایجوکیشن لے لو, جو سارے پھر سندھ میں افیکٹ ہوئے ہیں, بلوچستان میں افیکٹ ہوئے ہیں لوگ, جو فیملیز جن کے بچے اسکول گوئنگ تھے وہ اب اسکول تو نہیں جا رہے ہوں, دے آر ڈسپلیسڈ, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. آپ کی ویمنس رائٹس لے لو کہ فیملیز دیٹ آر افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج, جیسے یہ فلڈس کی افیکٹڈ فیملیز تھیں, اس میں مدرس, چلڈرن, ویمن آر دا موسٹ افیکٹڈ پیپل. وائی؟ بیکاز جو آپ کی ایگزسٹنگ سوسائٹی میں مسئلے تھے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کلائمیٹ چینج ان کو اور انکریز کرتا ہے, ان کو ایگزاسیبیٹ کرتا ہے, ان کو مطلب ایک ایکیومولیٹ کر کے زیادہ بڑا دکھاتا ہے اور بڑا کر دیتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے ان افیکٹڈ رہے گی, اسپیشلی فار اے کنٹری لائک پاکستان جہاں آلریڈی ہماری سوشل ایشوز ہیں کافی, اینڈ لائک اسٹرکچرل, انفراسٹرکچرل, سسٹمک ایشوز ہیں جو کہ ہم پہلے ہی نہیں کوپ کر سک رہے تھے, اپنا پہلے ہی نہیں اس پہ ڈیولپمنٹ صحیح سے کر سکتے تھے. تو اب جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ اور انکریز ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہم شروع کہاں سے کریں اتنے اسکیل کے مسئلے. رائٹ, سو لائک جیسے آپ نے بات کی جسٹ ان ٹرمز آف ایگریکلچر, انسٹیڈ کہ ہم فوکس کریں کہ اپنی پروڈکشن بڑھانی کیسے ہے, اب ہم اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ ہم کیونکہ کلائمیٹ چینج نے اتنی تباہی مچا دی ہے تو ہاؤ ڈو وی کوپ ود دیٹ, اب ہم ادھر کیسے کام کریں, واپس کیسے لائیں ٹو واٹ وی ور آلریڈی پروڈیوسنگ, یہ نہیں کہ ہم اس کو بڑھائیں. آپ کی گروئنگ پاپولیشن ہے, دیر آر مور ماؤتھس ٹو فیڈ, دیر آر مور تھنگس ٹو امپورٹ کیا تاکہ آپ کا ریونیو بڑھے, دیر از اے لاٹ آف تھنگ. بٹ جہاں بھی اس طرح مسئلے ہوتے ہیں سولوشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو سولوشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پالیسی وائز آپ سسٹمیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہماری ہے. کین اے سنگل منسٹری ڈو آل آف دیز تھنگس, جیسے آپ کے ایگریکلچرل مسئلے, آپ کے واٹر مسئلے, آپ کی یہ جو سارے اکنامک مسئلے ہیں, ساری چیزیں ایک منسٹری کر سکتی ہے یا ایک ایجنسی کر سکتی ہے. ہمیں ایک ایسا سلوشن چاہیے, ایسی کوآرڈینیشن چاہیے جیسے کہ NCOC کی تھی کووڈ کے ٹائم پہ, کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو, جو کہ پوری کنٹری کو جو ہے آپ کنٹرول نہیں لیکن آپ گائیڈ کر رہے ہو کہ کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے. کیونکہ ود دی 18th امینڈمنٹ اٹس ویری ہارڈ کہ آپ کوآرڈینیٹ کرو پروونسز اور فیڈرل اس میں, تو ہمیں ایک اوور آرچنگ اسٹرکچر چاہیے آپ کلائمیٹ چینج. اینڈ بیکاز اٹس سم تھنگ دیٹس صرف ایک سیکٹر کو تو امپیکٹ نہیں کر رہا, اس کے امپیکٹ اور اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یو نیڈ سم تھنگ جدھر آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے کے بیٹھیں, اینڈ سو ایوری بڈی کین ٹاک اباؤٹ واٹس دا ایشو از اینڈ ہاؤ وی کین سارٹ آف بلڈ پالیسیز آن اٹ. میں ادھر بات کرنا چاہوں گی یوتھ میں ان پرٹیکولر, بیکاز وی آر دا یوتھ, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ابیا اینڈ ایشا, یو گائز, کہ youth in itself, how do you think and which areas do you think کہ youth جو ہے وہ climate change mitigation میں help کر سکتے ہیں؟ اس طرح اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے. جس طرح اب I belong to a technical subjects is my basically the main domain is. ٹھیک ہے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, we can come up with solutions, innovative solutions, we can come up with ideas, we can take small initiatives. Green Youth کے جو ہمارے پاس یہ کلب تھا, اس کے انڈر ہم نے بہت سارے ایونٹس کروائے. ان ایونٹس کا فائدہ کیا رہا, پیپل آر بینگ اویئر, ٹھیک ہے, پیپل آر گیٹنگ ٹو نو اباؤٹ دا ٹرو فیکٹس. اصل میں کیا ہے, ہمارے پاس ابھی تک اصل بات اور جو ایک غلط بات ہے اس کے اندر ڈفرینسیشن نہیں ہو رہی. تو ہم لوگ بیسکلی کیا کر سکتے ہیں, ہم ایک ایز این انڈیویجول
ہم لوگوں کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ یار وٹ بیسکلی کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو ڈو اینڈ دیٹ اٹ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. پیپل اسٹل تھنک کہ اچھا کل کو اگلی جنریشنس کے نے فیس کرنا ہے تو رہنے دو. تو دیٹس ناٹ اٹ. بیسکلی ہم بھی یہ فیس کریں گے, ہم نے بھی فیس کرنا ہے, ہماری آنے والی جنریشنز نے بھی فیس کرنا ہے. سو آئی تھنک ایز یوتھ ابھی اس وقت ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. وی کین کم اپ وتھ اسٹیپس, ایونٹس, انیشیٹیوز اینڈ ایوری تھنگ. ٹاکنگ اباؤٹ انگیجنگ دی یوتھ, ٹھیک ہے, ہم یوتھ کو ایسے, جیسے اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں اس طریقے سے ہم یوتھ کو ایسے انکریج کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. جیسے ایگریکلچر سیکٹر کی بھی آپ بات کریں, اکنامک سیکٹر کی بھی آپ بات کرو, تو ڈفرینٹ ڈسپلن سے آپ لوگوں کو لو, وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز, انوویٹیو آئیڈیاز دیتے ہیں کلائمیٹ چینج. پہلے تو ان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ اویئرنیس دو کہ واٹ از بیسکلی کلائمیٹ چینج, اور وہ ہمارے اوپر, ہماری لائف کے اوپر کیا اثر کری ہے. وہ جب ان کو پتہ چلے گا, ان کو اس کے افیکٹس کا, اس کے کازز کا پتہ چلے گا, تو وہ ضرور اس میں انگیج ہوں گے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو کلائمیٹ فری, مطلب کلائمیٹ جو بھی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ سب جو کرائسس ہیں وہ ختم ہو سکیں. جیسے کہ اگر میں اپنی ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو ہماری یونیورسٹی کے ایگریکلچرل جو اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر ورکنگ آن ہائیڈروپونک ایگریکلچر وچ از بیسیکلی کنزرونگ دا واٹر. ہم واٹر کو کنزرو کر سکتے ہیں. پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ ہم کام کر سکتے ہیں, ساتھ کے ساتھ ہم بایو گیس پہ کام کر سکتے ہیں. بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم ڈفرینٹ ایسی بھی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں, ایسی میڈیسنز, ایسی بہت ساری چیزیں تھرو ڈائٹ کے جو جیسے ہم ویگن کی بات کرتے ہیں, ویگن جو اب ویگن لوگ ہو گئے ہیں, ویجیٹیرین ہو گئے ہیں, بیکاز ڈیو ٹو لائف اسٹاک بہت سارے کلائمیٹ کرائسس ہمیں آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یوتھ کو انگیج کر کے بہت ساری ایکٹیویٹیز لا سکتے ہیں. ایک یوتھ کو انگیج کرنا ہے, ہمیں ایسے پروگرامس لانچ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لاہور کا لے لیتے ہیں, اسموک کا ہے, تو وہاں پہ ایک ایسا پروگرام لانا چاہیے کہ ان یونیورسٹیز میں اناؤنس کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا انوویٹو آئیڈیا لے کے آؤ جو اس پرابلم کو سالو کرے. Right, so I think technology and research has a big role to play in all of this. جب ہم اس طرح کی کلبس کی بات کرتے ہیں, گرین یوتھ موومنٹ اور دوسری انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, آئی وانٹ ٹو آسک یو گائز کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ گرین یوتھ موومنٹ یا دوسری کوئی ایکسٹرنل آرگنائزیشن ہو گئی, what can these organizations do to reverse or stop the effects of climate change? I want to circle back to Kainat first. Actually, sometimes ऐसा होता है कि the students are having good ideas to solve some problems and even से climate change का problem है, तो I'm damn sure कि different students ऐसे होंगे even BS level पे MS level पे who are having great ideas, تو اس کو promote کرنے کا بھی ان کو نہیں پتا ہوتا. تو Green Youth Movement Club ہے, it's actually such a platform کہ جہاں پہ ہم اپنے ideas کو اپنے تک ہی نہیں رکھ سکتے, انہیں باؤنڈ نہیں کر سکتے. Like we are having even on social media ہمیں اتنا ایک اچھا پلیٹفارم مل چکا ہے کہ ہم وہاں پہ اس چیز کو اچھے سے پروموٹ کر سکتے ہیں. So I think that being a member of Green Youth Movement Club or being youth of the country, ہمارے پاس just a click away ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس ایک آئیڈیا آ گیا, فار ایگزامپل we want to implement it, تو ہمارے پاس گروپس آف اسٹوڈنٹس سے مل کے ہو گئے. فار ایگزامپل there is an idea جس کو آیا تو ٹیکنالوجی کے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس ہے, بٹ مے بی امپلیمنٹ کرنے میں سائنس کے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ چاہیے, even it is related to climate change or any other problem that is related to environment. وہاں پہ ہمیں ایز اے یوتھ ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ collaborative efforts ہونا بہت ضروری ہے. even we are having different groups in which we are connected to more than 70 plus universities in the country, so it's a great thing. So I think کہ یہاں پہ جتنا ہمیں ایک چانس مل رہا ہے we need to utilize that thing and we need to come forward تاکہ ہم اس چیز کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جا سکیں. So like you mentioned کہ networking اور collaboration, I think ہماری youth کا this is the biggest asset کہ we're willing to collaborate. اگر آپ کو وہی جو آپ نے بات کی, everybody has their own area of expertise and if we come together on like a national level, on a policy level and on a government level be and on an individual level as youth, you know, studying in different universities, it can actually create a lot of change. So I want to next talk about a little bit about the policy and I will circle back to Ameera because you're working within climate change activism. What do you think کہ policy wise کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے؟ ہم نے بات تو کر لی کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا, اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کے افیکٹس کیا ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ ہماری لائف ٹائم میں نظر آ رہا ہے. وی آر ان آر 20s, مے بی ینگر ایون. تو
ہم لوگوں نے لائک ود ان دا لاسٹ 20-30 ایئرس اب اتنا جو سارا امپیکٹ کریٹ ہو گیا, ویئر ڈو وی اسٹارٹ, ہم کہاں سے پکڑیں اس کو؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ ایک سیکٹر تک محدود نہیں ہے. تو جب یہ ڈفرینٹ سیکٹرس پہ افیکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پالیسیز بھی جو ہے ایک کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پالیسیز نہیں بنا سکتے. مطلب دے ہیو ٹو بی ریلیٹڈ ٹو ایوری تھنگ. مطلب ایگریکلچر کی اپنی کلائمیٹ ریلیٹڈ پالیسیز ہوں گی, آپ کی انڈسٹریز کی الگ, انرجی کی الگ, اور اس طرح سے تو آپ کو ساروں کو مل کے لے کے چلنا ہے اس پہ. تو جو پالیسی بھی بنے گی وہ سب کی ایک اوور آل تو نہیں کہہ سکتے, بٹ ہر سیکٹر کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ کے وہ پالیسی میں انپٹ دے رہا ہوگا. جیسے ایگریکلچر والے اپنی پالیسی انپٹ دے رہے ہوں گے, انرجی والوں کے اپنے کنسرنس ہوں گے. تو اٹ ہیز ٹو بی اے فل اسٹیک ہولڈر, سارے اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کر کے یہ بنانا ہوگا. لیکن بات یہ ہے, جیسے آئی ڈونٹ نو اف یو گائز نو, ڈاکٹر عادل نجم ہمارے بہت ہی اکلیمڈ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں جو کہ بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ ایکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہمیں امیڈیٹ سولوشنس چاہیے کہ بس جیسے آپ نے کہا نا, ایک کمپٹیشن ہو جائے, آئیڈیاز ہو جائے اور آئیڈیا سے ہمیں سولوشن ہو جائے. تو کلائمیٹ چینج بہت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت کیئرفلی جو ہے کھچڑی بنائی ہے, 200 ملین جو 20 ملین پاکستانی جتنے بھی ہیں, تو بہت کیئرفلی ہم نے یہ کھچڑی بنائی ہے, بہت ٹائم لگا کے یہ کھچڑی بنائی ہے, اور بہت ٹائم لگا کے اس کو نا ہم نے ختم کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ انیشیٹو ہم ایک ساتھ نہیں لے سکتے نا, کیونکہ پاکستان رول پلے کر رہا ہے 0.8%, باقی جو ادر کنٹریز ہیں وہ اتنا ایمیشن کر رہی ہیں, تو ان کا بھی رول پلے ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان تو سگنیٹری بھی ہے بہت, آئی تھنک 15 ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس ہیں جس میں پاکستان سگنیٹری بھی ہے اور ریٹیفائڈ بھی ہے, وہ امپلیمنٹ بھی کی ہے پاکستان نے. لیکن باہر کنٹریز جو فارینر کنٹریز, امریکہ ہو گیا, وہ ایون سگنیٹری بھی نہیں تھا COP21 میں وہ سگنیٹری بھی نہیں تھا. اور جو کنٹریز افیکٹڈ ہوئے ہیں, ابھی فلڈ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, اور بھی ڈیزیزز ہیں جو کاربن ایمیشن سے اور اسموگ ہے ان سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی نا چیزیں. جیسے آپ کی ایگریمنٹس ہیں, کاپ پہ آپ کی جو کانفرنس آف پارٹیز میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں, یہ کنٹریز خود جو ہے سگنیٹوریز بن جاتی ہیں, بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ فالو تھرو کریں کیونکہ یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود کام ہو رہا ہے, لیکن بہت سلو پیس پہ ہو رہا ہے. جیسے US کا جو انفلیشن ریڈکشن بل ہے, اس کی وجہ سے آپ کی رینیوبل انرجی میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. لیکن آپ اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ پاکستان میں امپورٹس جن چیزوں کی ہوتی ہیں, اگر ہماری امپورٹس جو ہے سے پلاسٹک کی ایون یا کسی بھی چیز کی یا فیول کی چائنا سے ہوتی ہے, کسی اور کنٹری سے, سعودی عرب سے ہوتی ہے اور سم تھنگ, تو ہم ان کنٹریز کی ایمیشنس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو جب ہم اس ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, دیر آر لاٹ آف ایسپیکٹس جس سے ہم کلائمیٹ چینج کی کازز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی کون سے سیکٹرز پروڈیوس کریں سب سے زیادہ ایمیشن. سب سے زیادہ جو ہے آپ کا انرجی سیکٹر ہے, اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کے بعد ٹرانسپورٹ, انڈسٹریز اور ویسٹ. تو یہ 5 سیکٹرز ہیں ٹوٹل جو کہ پروڈیوس کر رہے ہیں ایمیشن. ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا, لیکن ایک آپ نے تو کہا کہ یہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے. ٹائم کو بچانا ہوگا اور ٹیمپریچر کو کم کرنا ہوگا. ڈبل ٹیم, یہ ٹائم اینڈ ٹیمپریچر. ایک تو ٹیمپریچر کم کرنا ہوگا ود ان ٹائم, ایک تو ہم نے کیا تو یہ کلائمیٹ چینج کے جو ایشو ہے اسے ایڈریس کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارے آنے والی جنریشن کرے. اگر اس نے بھی یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو جو ہے سالو نہیں کیا تو ہماری ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہوگی نا, آئی تھنک وہ سروائیو نہیں کر پائے گی, کیونکہ ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. ٹیمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اسرائیل بھی تھا, آئی تھنک, ہاں اسرائیل بھی تھا. اسرائیل میں ابھی تک بھی بہت بڑا ٹیمپریچر ہے, لیکن اسے کم کرنے کے لیے انہیں ٹیمپریچر اور بھی بڑھے گا اگر, تو وہاں پہ لوگ رہیں گے کیسے؟ اور قطر میں تو وہاں پہ لگا دیتے ہیں, وہاں پہ AC کی مدد سے رہتے ہیں, لیکن ایران نہیں رہیں گی یہ کنٹری. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اتنے بڑے پلانٹ لگا دیں. رائٹ, کیونکہ لائک یو مینشن کہ دوز آر مور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, اینڈ وہاں پہ اتنے اس لیول پہ کلائمیٹ چینج کے اور رائزنگ ٹیمپریچر کے افیکٹس کو میٹیگیٹ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. اچھا, آئی وانٹ ٹو آسک کائنات اینڈ دا ریسٹ آف یو گائز فرام گرین یوتھ موومنٹ, آپ لوگوں کے حساب سے وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانیوں کو اب کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج؟ سو
اگر بات کریں کہ ہم ایز اے سٹیزن کیا کیا کر سکتے ہیں تو وہ بیسک بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہم ٹری پلانٹیشن تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کو ہمیں ایز اے گرین یوتھ کلب ممبر ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، یا ہم یہ اویئرنیس کرنی چاہیے کیمپینس کہ ہم نے اگر کوئی ٹری پلانٹ کرنا ہے تو اس کی انوائرمنٹ کو ہم دھیان میں رکھ کے ہم ٹری پلانٹ کریں. اچھا، لائک یو مینشنڈ، ابھی آپ نے مینشن کیا کہ انوائرمنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے وین آپ ٹری پلانٹیشن کی سب سے زیادہ جب بات کرتے ہیں. تو ایشا، وڈ یو لائک ٹو ایڈ ٹو دس کہ آپ لوگوں میں لائک یو مینشنڈ کہ آپ لوگوں کی پلانٹیشن ڈرائیوز بھی ہوئی تھیں، سو ہاؤ ڈو یو گائز ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا کلائمیٹ وین آپ جب پلانٹیشن ڈرائیوز کر رہے ہوتے ہیں؟ Okay, so basically what we do is کہ we have to manage کہ جو ہم لوگ جو ٹریز پلانٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، they are like not just random trees بلکہ وہ ایکو سسٹم کے لیے بھی ایک طرح سے فائدہ مند ہو، ایکو سسٹم کے حساب سے ہو. ایگزیکٹلی، جسٹ بیکاز لائک ناٹ ایوری ٹری از سوٹیبل فار دا برڈس. آبویسلی جب ہم لوگ اس طرح کے ٹریز نہیں اگائیں گے جو کہ ہمارے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا تو آبویسلی ایک ہمارا اوور آل ہماری جو فوڈ چین ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور اگر ہم لوگ چلے پلانٹیشن اور انیشیٹو سے چھوڑ کے ہم ایز این انڈیویجول دیکھیں تو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم لوگ اپنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں بائی مینیجنگ آور ویسٹ اینڈ ڈائٹ. وہ کس طرح، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ایز این انڈیویجول کوئی بھی کر سکتا ہے. واٹ وی کین ڈو از کہ ہم لوگ ایک بیلنس ڈائٹ کھا سکتے ہیں. وی کین ورک آن ایٹنگ لیس آن دا فوڈ چین اینڈ وی کین آلسو ورک آن آور ویسٹ سسٹم. سو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہوگا کہ ہماری جو فارمنگ انپٹس ہیں وہ ذرا مینیج ہو سکتی ہیں. ہماری جو اس کی وجہ سے جو لائف اسٹاک کی ایمیشنز ہیں وہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں. میتھین از اے ویری ہارمفل ایمیشن جو کہ ہماری لائف اسٹاک کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہی ہے. اور ہم لوگ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم جب یہ سارے انیشیٹوز لیں گے تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ پیدا ہو کیونکہ ہماری بیلنس ڈائٹ ہوگی نا، تو جو ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے. آئی وانٹ ٹو ایڈ اے لٹل بٹ آن دس کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی اباؤٹ ویگنزم اینڈ ویجیٹیرین ہو جانا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ از دس سم تھنگ دیٹ سسٹینیبل اینڈ اینی آف یو گائز کین ایڈ ٹو اٹ کہ اگر ہم میٹ کھانا چھوڑ دیں آل ٹوگیدر، لائک یو گائز سیڈ کہ میتھین از ون آف دا لیڈنگ کنٹریبیوٹرز اینڈ ہماری ایگریکلچر انڈسٹری سے آ رہا ہے، اینڈ میجورٹی از بیکاز ویئر کنزیومنگ ڈیری، ویئر کنزیومنگ میٹ. سو is this a sustainable option کہ اگر ہم completely vegan ہو جائیں؟ would you like to add on it کہ vegan ہو جائیں یا vegetarianism کی طرف چلے جائیں؟ will that help the environment? Yeah, of course. اگر ہم ہفتے میں 5 دن چکن کھاتے ہیں تو ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ we are privileged. اینڈ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن بھی میٹ کھانا یا ایک دن بھی چکن کھانا، وہ بہت کم ہے پاکستان میں اسپیشلی، اینڈ پوری دنیا میں بھی. تو یہ میٹ بن کس کے لیے رہا ہے پھر؟ You know, like if a lot of the population cannot afford meat, yeah, this is only accessible to the top. آپ کی جو 10% کہہ لو یا جو بھی آپ کی ہے. تو اسی طرح پاکستان میں اسپیشلی آپ کسی سے بھی پوچھ لو جو کہ منیمم ویج ارنرس ہیں کہ وہ ہفتے میں کتنی دفعہ میٹ کھاتے ہیں. they're going to say کہ ہم مہینے میں 2-3 دفعہ کھاتے ہوں گے because their diet consists mostly of سبزیاں، دال چاول and the major grains جو آپ کے ہو گئی، yes، روٹی وغیرہ. تو میٹ از لگژری اینڈ اٹ نیڈس ٹو ناٹ بی اے لگژری. آپ کے اٹس اے پارٹ آف یور ڈائٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریڈیوسنگ ایمیشنس تو ہمیں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ ہفتے میں 5-6 دفعہ میٹ کھا رہے ہوتے ہیں اینڈ یو نو ناٹ ایٹ دا پیپل جس طرح جو نہیں کھا رہے ہوتے، بیکاز ہو از ایٹ فالٹ ہیئر. اسی طرح لائک ایمیشنس کی، پرسنل ایمیشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیر آر پیپل ہو اون پرائیویٹ جیٹس اینڈ دیر آر پیپل ہو ڈونٹ فلائی ایٹ آل in their lives, in their entire life. And there are people who don't even own bikes, like. Exactly. So we have to identify کہ کر کون رہا ہے نا. جیسے آپ نے کہا تھا کہ there are countries جو کہ بہت زیادہ emit کر رہی ہیں، and Pakistan is not one of them. But آپ blame کس کو کر رہے ہو نا، who's at fault here اور کس کی responsibility ہے fix کرنا ہی ہے. So yeah, it's a responsibility of leading countries who lead the COP like COP21 کیونکہ ہم وہ اس سیگنیٹری بھی نہیں ہوتے. آپ نے کہا کہ رسپانسبل کون ہے، وہ سیگنیٹری بھی نہیں ہوتے، پھر بھی کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کا سارا کریڈٹ وہ لے کے جاتے ہیں اور ہمیں بلیم کرتے ہیں. وہ ان کا موٹیو یہ ہوتا ہے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ صرف آپ درخت اگاؤ، یعنی پلانٹیشن کرو،
اپنے جو انڈسٹریز ہیں ان کو انوائرمنٹل ریزیلینٹ بناؤ. لیکن ہم جتنا چاہے کول برن کریں گے, ہماری جتنی مرضی, جو چاہے مینوفیکچرنگ جتنی بڑھائیں, ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. بس ان کا یہی ایجنڈا ہے. ہم اپنی پروڈکشن میں کمتری نہیں کریں گے, لیکن آپ کو کرنی ہوگی. اگر نہیں کی تو آپ پہ رولس اور ریگولیشن لاگو ہو جائیں گے. سو ادھر پھر بات آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیفینیٹلی. تو آئی وانٹ ٹو آسک احمد اینڈ کائنات, either if you can start the conversation. I want to know کہ اب ہم اکاؤنٹیبلٹی کس کو اکاؤنٹیبل کریں. ہم اپنے آپ کو پہلے اکاؤنٹیبل کریں, یا ہم پہلے اس ٹاپ پریولیج بریکٹ کو اکاؤنٹیبل کریں, یا ہم ٹاپ کنٹریز کو اکاؤنٹیبل کریں, یا ہم ٹاپ کارپوریشنس کو اکاؤنٹیبل کریں. سو اکاؤنٹیبلٹی شروع کدھر سے کریں ہم؟ اکارڈنگ ٹو می کہ میرے خیال سے سولوشن نہیں ہے کہ ہم میٹ کھانا چھوڑ دیں یا ہم فار ایگزامپل امریکہ کو بلیم کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے فائدہ بھی نہیں ہونا اور ہماری وہ جو پروگریس ہے وہ وہیں پہ اسٹاپ ہو جائے گی. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مین فیکٹ میں جانا چاہیے, مین کازز میں جانا چاہیے کہ جس وجہ سے کلائمیٹ چینج اکر ہو رہا ہے لاسٹ 10 to 15 ایئرس سے, جو ایکچولی ہے کہ جو گرین ہاؤس پلانٹ رکھتے ہیں جگہ جگہ پہ, وہ لوگ موسٹلی لگاتے ہیں تاکہ ان کی جو پروڈکشن ریٹ ہے کراپس کی وہ بڑھ جائے. اگر ہم وہاں جا کے ان کو یہ کہیں گے کہ وہ گرین ہاؤس کے بجائے پیور فارمنگ کا میتھڈ اپنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن تو انکریز ہو جائے, لیکن اس کے بجائے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں, فار ایگزامپل CO ہے, CO2 ہے, NO2 ہے, جو کہ مین کاز کرتی ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے, جس کی وجہ سے اوزون لیئر کی ڈپلیشن کا شکار ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اس پر جائیں گے اور اس کے بجائے اگر ہم بلیم کر رہے ہیں کنٹریز کو, کیونکہ اگر وہ تو سپر پاورز ہیں, ان کو ہم بلیم کر بھی لیں تو ان کو ہم کچھ کر نہیں سکتے ایسا یوتھ, یہ ہمیں بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. تو اس کے بجائے اگر ہم یہ کریں ان کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے بہاف پہ دیکھیں, اور اپنے پاکستان اپنے بہاف پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے میرے خیال سے. اگر بلیم کریں ایز آلریڈی یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ٹیمپریچر کو کم ٹائم میں ریڈیوس کرنا ہے, تو بلیمنگ میں ہی سارا ٹائم نکل جائے گا. تو جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں آلریڈی ہیں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹائم نہیں بچے گا. تو آئی تھنک ایٹ ونس ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے. تو کائنات, آئی وانٹ ٹو آسک یو, ہم شروع کہاں سے کریں؟ ہم انڈیویجول لیول پہ شروع کریں, یا ہم پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف موو کریں کہ اچھا یہ پریولیج بریکٹ ہے کنٹری کا, یا دیز سیٹ آف پیپل جو ہے ان کی وجہ سے ہماری کاربن ایمیشنز بڑھ رہی ہیں, ان کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں. کیونکہ لاٹ آف دا ٹائمز لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتے, دے وانٹ ٹو ریڈیوس اکاؤنٹیبلٹی آن دیم سیلوز. اب یہ بات آپ نیشنز کی کریں, یا یہ بگ کارپوریشنز ہو گئی, یا ایون انڈیویجول لیول پہ, ہمارا یہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہماری تو کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں, تو پھر ہم اس میں اور کیسے کم کر لیں. تو اس کے لحاظ سے what do you suggest کہ where do we start, where do you see yourself starting first? Actually اگر ایک ایگزامپل کوٹ کی جائے تو آئی تھنک انڈیویجول اسٹیپ ہم نے لے لیا ہے آلریڈی ان دا فارم آف جیم کلب. Right. ایگزیکٹلی, لائک اگر اکاؤنٹیبلٹی کی جہاں تک بات ہے, کسی نے کیا کازز تک ہم نے جانا ہے, آف کورس ہم کسی چیز کی ڈیپتھ یا روٹ تک نہیں لے سکتے, لیکن آئی تھنک کہ انڈیویجول اسٹیپس ان پاکستان وی ہیو ٹیکن دیٹ اسٹیپ. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کازز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ہم لوگ اس کی ریزنز یا اس کی ڈیپتھ تک بھی جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جس نے کیا, آئی ڈونٹ تھنک سو اگر ہم نے اگر سوچا تھا تو ہمیں بلیم کر بھی لیا تو کیا ہوگا, دیٹس اے پوائنٹ. Right. And ہمارے پاس like you mentioned solutions is better than blaming. آپ سولوشنز لے کے اور انوویٹیو آئیڈیاز نہیں, آپ نے کہا بلیمنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو بھی کنٹریز ہیں ولنریبل, جو افیکٹ ہوئی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ان سب کو کا ایک سینڈیکیٹ بنانا چاہیے. ان سب کا جب ایک سینڈیکیٹ بن جائے گا, وہ تب ان کی ایک پاور ہوگی, کچھ تو پاور ہوگی, کیونکہ ان کی بھی کچھ ایکسپورٹ ہوگی, وہ بھی کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے, ان کی ایکسپورٹ سے ان کا کنٹری ڈپینڈنٹ ہوگا, تو وہ اپنی ایکسپورٹ بند کر سکتے ہیں, یا کچھ بھی ایسا کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں, یا ان کو بلیم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہمارا پاکستان ہے, پاکستان تو سولو بلیم نہیں کر سکتا, وہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ بلیم کر رہے ہیں ہم پہ. لیکن 8-10 کنٹریز جو ٹاپ افیکٹڈ ہیں, جو میڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ ٹاپ افیکٹڈ کنٹریز, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس کی وجہ سے. ٹاپ افیکٹڈ کنٹریز کو ایک ساتھ لانا چاہیے, ایک سینڈیکیٹ بنانا چاہیے, پھر ان کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, ان کو بلیم کرنا اور ان کو اپنی غلطی یاد دلانا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, کائنڈلی یہ بند کریں, اور جو نقصان ہوا ہے اس کا کمپنسیٹ. But in terms of practicality, اب I would like to circle back to you, Ameera. I want to know کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے. لائک ہم یہ ایک بات تو کر رہے ہیں کہ اچھا وی شوڈ برنگ ایوری بڈی ٹوگیدر, اور ہم سب کو لائیں, ان کو بولیں کہ بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یو آر اکاؤنٹیبل. بٹ
Do you think anybody would take accountability like this? Is dafa COP27 ho raha, which means this is happening for the 27th time what you guys are describing. V20 hota hai jab group of vulnerable countries, top 20 countries, and then you have COP27 jahan har country saath aake negotiations karti hai, and it's happening for the 27th time and progress is very very slow. So that is why activists are usually not very hopeful, because like I mentioned before jab hum baat kar rahe the कि इस दफ़ा भी it's being funded by Coca-Cola, which is the biggest polluter, plastic polluter in the world. The practicality की जहाँ बात आती है, it's not about just blaming क्या कहते हैं developed countries who are emitting gases, CO2 or carbon emissions वगैरह, but it's also about identifying your own problems, setting your own house in order first. کہ آپ ٹھیک ہے جا کے ڈیمانڈ کرو ان سے climate finance, blame them because they are at fault, they did create this mess in the first place, but again like you said, that's not going to solve our problem. We need to keep doing that, sources from them that they took away from us, and also at the same time focus on your own house first, کہ آپ اپنی adaptation and resilience in place رکھو یہاں. That is our responsibility, that is not their responsibility. یہ ہم نے خود کرنا ہے اور انہوں نے جو ہمیں یہ فائنانس کرنا ہے کہ تاکہ ہم یہ کر سکیں. سو دیٹ از ویئر اکاؤنٹیبلٹی کمز ان, کہ ایوری ون از اکاؤنٹیبل فار دیئر اون رول. تو اگین وہی بات ہے, یو اسٹارٹ ود یور سیلف فرسٹ, اور آپ اپنے یو گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اور جب پریکٹیکلٹی کی بات آ جاتی ہے تو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے ہماری کنٹری میں فنڈس کا ہوتا ہے, کہ یہ پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, سالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن فنڈ نہیں ہے. سب پہلے تو ہماری کنٹری کے جو ڈبیٹس ہیں, جو قرضہ ہے ہماری کنٹری کا, ان کو معاف کرنا چاہیے فارن کنٹریز کو, اور اس کے علاوہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اگر قرضے میں ہی ڈوبے رہے آگے تک تو ہم صرف قرضہ اتارنے میں ہی پورے ہو جائیں گے. کلائمیٹ چینج کا جو وہ ہے پرابلم ہے اسے سالو نہیں کر پائیں گے, اور یہ پرابلم بڑھتا جائے گا, اور ہمارے جو فلڈز ہیں آتے رہیں گے. کیونکہ جب کنٹری پہ قرضہ ہوتا ہے اس کا ایک ایک فرد جو ہوتا ہے نا, اب خود سوچتا ہے قرضدار ہو جاتا ہے. قرضدار ہو جاتا ہے. بٹ مائی پوائنٹ ان آل آف دس از دس اے پریکٹیکل سولوشن, از دس سمتھنگ دیٹ از, ہم جتنی مرضی چیخیں چلاٹ مار لیں, از دس سمتھنگ دیٹس پریکٹیکل, از دس سمتھنگ دیٹس ڈویبل. وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس, جیسے کہ ہم ایسے کر لینا کہ اگر ہم پہلے خود ایسا مشن کچھ اسٹیپس ایسے کریں جس کی وجہ سے پوری دنیا کو علم ہو کہ یہ جو سکھا رہا ہے پاکستان, اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ یہ کام کر رہی ہے. تو اگر ہم بھی کوپ نہیں کریں گے ود دا انوائرمنٹ سچویشن تو ان کے لیے بھی مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان کو تب نظر آئے گا کہ ہم تب کام کر سکتے ہیں, اور تب وہ پروڈکشن ریٹ گورنمنٹ اسٹیٹس کے وہ ڈکریز کریں گے. تو اب ہم نے کافی کچھ ڈسکس کر لیا آن کلائمیٹ چینج. میں یہ اب جاننا چاہ رہی ہوں کہ کلائمیٹ چینج موومنٹ کا فیوچر کیا ہے ان پاکستان, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود عبد الصمد. لائک ڈو ایڈ ٹو دس, what do you think, what does the future look like now? پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے فیچرز اگر دیکھی جائیں تو اگر ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, میٹیگیٹ اور ایڈاپشن کلائمیٹ ریزیلینٹ نہیں بنے, تو اس کے فیوچر میں بہت ہی بھیانک اثرات ہونے ہیں, بہت ہی بھیانک. اگر ہم اس کلائمیٹ چینج کے جو میئرس لے لیتے ہیں, ان کو پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں, تو جو منسٹریز ہیں ہماری اس پہ کام کرتی ہیں, منسٹریز ہیں ان پہ کام کرتی ہیں, تو ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور دوسری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کولیبریشن کر کے ان کی مدد سے ہم اسے ایڈریس کر سکتے ہیں. پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج امپیکٹ ہے, تو فلڈس جو ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پاکستان خود نہیں کر سکتا. یہ آل اوور دا کنٹریز جو ہیں ساری دنیا کی, جسے کاپ میں آتی ہیں, کاپ میں بیٹھ کے ان کے سامنے یہ ایشو ایڈریس کرنا ہوگا, ان سے کہنا ہوگا یہ ایشو ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ ایک ساتھ سولو ہم نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ پرابلم سالو. تو فار ایگزامپل ایک پاکستان کا جو فلڈ آیا بہت اچھا, I would like to talk to you because you have an entrepreneurial background, and آپ نے پہلے بھی before this program بھی mention کیا تھا کہ you've been involved in entrepreneurial activities. What do you think کہ entrepreneurship کیسے اس سب چیزوں میں رول پلے کر سکتا ہے؟ انٹرپرینور جو ہے ایک انوویشن آئیڈیا لے کے آتی ہے جو ان پرابلمس کو سالو کرتی ہے. ایک انوویشن آئیڈیا, میرا جو آئیڈیا تھا وہ ہے واٹر ٹریٹمنٹ. ہمارے کمیونٹی میں, ہمارے جو پور کمیونٹی ہے, فار ایگزامپل تھر کی سائڈ پہ یا سندھ کی سائڈ پہ خاص طور پہ, اور بلوچستان کی سائڈ پہ, ان کو صاف پانی نہیں پینے کو ملتا ہے. جس صاف پانی نہ پینے کی
وجہ سے وہ خراب, ان کی صحت خراب ہوتی ہے, Health issues آتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور ان کا کھانے کا اتنا بل نہیں ہوتا منتھلی جتنا میڈیسن بل ہوتا ہے. اس کو دھیان میں سینیٹیشن ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ سے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ ان کو ایک اچھا سا اچھے ٹریٹڈ واٹر دیا جائے اور کم کاسٹ میں ان کو وہ پانی ملے. سو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جو بھی ہمارے ٹچ پوائنٹس بنتا ہے ری یوز ہو جائے. رائٹ, سو ری یوزیبلٹی کی طرف جانا بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو بھی آپ کے انڈسٹری وائز ٹچ پوائنٹس ہیں, جیسے آپ نے بات کی ویسٹ مینجمنٹ اینڈ ادر پارٹس جو کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے لیے انیشیٹیوز شروع کرنا از ویری امپورٹنٹ. سو آئی وانٹ ٹو سرکل بیک ٹو یو گائز ایز ویل کہ واٹ ڈز دا فیوچر آف کلائمیٹ چینج لک لائک ٹو یو؟ Okay, I believe that we are taking quite good initiatives in this country, اور اگر ہم اسی پیس پہ چلتے رہے تو I believe کہ جو ہمارا اکیڈیمیا سے ڈیوائڈ ہے کوانٹیٹیو ریسرچ پہ, کل کو اس پہ بھی کام ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ نمبرس. تو ہمارے پاس ایک پروفائل ڈیولپ پرفیکٹ نمبرس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو جو اور انفارچونیٹلی جو ہماری سب کوالٹیٹیو ریسرچ ہے وہ اٹس ناٹ سفیشینٹ انف فار آور کنٹری. تو اگر ہم لوگ انہی موومنٹس کو لے کے چلتے رہتے ہیں اور ہماری یہ اسی طرح ہمیں سکسیس ہوتی رہتی ہے, تو ہم کل کو اپنی اکیڈیمیا میں اس طرح کی ریسرچ کو اور زیادہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, اور ہم لوگ زیادہ لوگوں کے اندر کہہ سکتے ہیں ایکسپوجر آ جائے گا کہ اس سارے ٹاپکس کو لے کے. سو آئی تھنک کہ اگر دس پروسیس از ویری سلو یس, لیکن ہم لوگ بے شک ہم لوگ لیٹ ہیں, لیکن اٹس آلویز بیٹر ٹو بی لیٹ دین ٹو بی سوری. سو ڈیفینیٹلی. اور مطلب جو فیوچر ہے کلائمیٹ موومنٹس کا پاکستان میں, وہ مجھے برائٹ نظر آ رہا ہے, بیکاز ایوری ویئر ان ایوری انسٹیٹیوشن, آپ یہ جم کلب کی ایگزامپل لے لیں کہ تھرو آؤٹ پاکستان سب میں ہے, اور وہ اویئرنیس اپنی اپنی انسٹیٹیوشن میں پھیلا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. تو ان مطلب آگے آنے والے کچھ سالوں میں لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہوگی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. جیسے ابھی فلڈز ریسنٹلی آئے ہیں, تو لوگ اس بارے میں کتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ جو افیکٹیز ہیں ان کی ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنا پارٹ کیسے پلے کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اویئرنیس آ جائے گی اور ہم ایک مطلب کلائمیٹ کرائسس فری کنٹری بن سکتے ہیں. True, it's really important to make everyone understand کہ کلائمیٹ چینج از این ایشو اینڈ اس کے افیکٹس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, لیٹ الون 20, 30 اور 50 years from now. So Kainat and Ahmed, would you guys like to add anything to this? میرے خیال سے یوتھ کا فیوچر بہت برائٹ ہے کلائمیٹ چینج کے لیے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ٹو کلائمیٹ چینج ایم میں, جسے GIZ جرمنی اسپانسر کر رہی تھی. اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن گولز بھی اس میں شامل تھے. تو اگر ایسی آرگنائزیشنز مانیٹر کریں گی اور اسپانسر کریں گی یوتھ کو ان پاکستان فار دا کلائمیٹ چینج, تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا تمام لوگوں کے لیے. اس طرح سے یوتھ اپنے تمام آئیڈیاز کو اپر لیول اور ایسا گول ٹیم اسپانسر کر سکتا ہے ٹو یونائیٹڈ نیشنز, اور اس طرح ان کو اسپانسرشپ مل سکتی ہے, اور جو چینج آ رہا ہے کلائمیٹ میں اس کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں ود اے شارٹ اسپین آف ٹائم. سو کولیبریٹو اپرچونیٹیز نکالنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. Circling back to Amira, you, because you're the climate change activist here, so I want you to give your activist opinion on where do you think this climate change movement is going in Pakistan? I think کہ جب تک کہ ہمارے پاس پولیٹیکل, فائنینشیل اور ہر قسم کی سسٹمک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وی کینٹ گیٹ اینی تھنگ ڈن. بیکاز آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اتنے سارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو اڈیپٹیشن اینڈ ریزیلینس, کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ایون لائک اسٹوڈنٹس themselves are starting projects, but researchers are doing so much research. Where is it all going if it's not being reported, if it's not being taken into account? So accountability, transparency and reporting, these three things جب تک ایگزسٹ نہیں کریں گی تو ہمارے ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکے گی. So just to repeat, it's accountability, reporting and transparency. These are the most important things that we need to take actual action happen. So with this, I would like to conclude our session. It has been ایک بہت پروڈکٹیو اور اچھی ڈسکشن رہی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو آل کہ آپ لوگ یہاں آئے, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا فار دس پرٹیکولر پروگرام. اینڈ آئی وانٹ یو گائز ٹو لائک obviously we have activists, we have entrepreneurs, we have people جو آپ within your universities and within your respective sectors آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں to keep doing what you're doing. I think at the end of the day this is something that matters the most.